रुख करते हैं चिन्योट का। आज हरल न्यूज अलर्ट मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन अली हरल और उनकी टीम ने मुल्क पाकिस्तान के नामवर खतीब अल्लामा ज़फ़र अब्बास ताइब से उनके आज मुल्क स्पेन जाने से पहले उनकी रैशगाह पर खसूसी मुलाकात की और हरल न्यूज अलर्ट मीडिया ग्रुप की जानिब से अल्लामा साहब से खसूसी बातचीत की गई। अल्लामा ज़फ़र अब्बास ताहिर 8 अक्टूबर 1987 को चिन्योट के नवाई गाँव सदवा वाला में पैदा हुए। अपनी इस्लाही खताब और अखलाक से सैकड़ों गैर मुसलमों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। आज वो अल्लाह के दिन की सरबुलंदी के लिए मुल्क स्पेन का सफ़र करने जा रहे हैं। अल्लामा ज़फ़र अब्बास ताहिर की हालात ज़िंदगी और दीनी खिदमात बारे मज़ीद जानते हैं काशिफ शहबाज की इस रिपोर्ट में। दूर नहीं है। अरे यूं हाथ बढ़ाकर जो नबी जन्नत का खजूर अंगूर पकड़ सकता है, वो नबी यूं हाथ करके गरीब के मुकद्दर को नहीं बदल सकता, बीमार को शिफा नहीं दे सकता। अरे तू पुकार तो सही, अरे तू पुकार तो सही, वो तेरी शिफा के लिए खुद तशरीफ लाएंगे। क्या कहने। अगला जुमला हुजूर का सुने, बात कहीं और निकल जाएगी, टाइम थोड़ा है। अगला जुमला सुने, हुजूर ने फरमाया, पता है दीदार के बाद रब ने तेरे बाप से क्या फरमाया है? रब ने तेरे बाप से क्या फरमाया है? रब फरमाता है कि ऐ अब्दुल्ला, तूने मेरे नाम पे गर्दन कटवाई है। अरे आशिको, जो इश्क जानते हो, जिसके लिए बंदा गर्दन कटवाए, उसके सामने बंदा जाए और वो कहे आशिक मांग क्या मांगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्लामा मौलाना हज़रत ज़फ़र अब्बास ताहिर के साथ और उनसे हम बात करेंगे उनके अहवाल ज़िंदगी के बारे में और उनके साथ कामयाबियों का जो सफ़र उन्होंने तय किया उसके मुतल्लिक़ हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपको खिताबत का शौक़ कब से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं हरल न्यूज़ अलर्ट की सारी टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ और उनके चीफ़ एग्जीक्यूटिव जनाब मोहतरम मोहसिन अली हरल साहब का कि जो आज मेरा इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के अहवाल दोस्तों तक पहुँचाने का ये खूबसूरत मौका फ़राहम किया है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो मैंने चूँकि अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ अपने गाँव के स्कूल से किया था, तो जब हम 8वीं क्लास में थे तो हमारे बहुत ही प्यारे उस्ताद सर नासिर अली ख़ान साहब, उन्होंने हमारे अंदर ये खिताबत का और तकरीर का और तहरीर का ये शौक़ पैदा करने की एक तहरीक पैदा की थी। और स्कूल के ज़माने में ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीरी मुकाबलाजात में हिस्सा लिया और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का शुरू से ही मुझे शौक़ था, जिसमें तकरीर भी है, तहरीर भी है, स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और मैंने 2001 में जब मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था तो सबसे पहले मैंने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया और फिर मुख्तलिफ़ सतहों पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और मुख्तलिफ़ मराहिल तय करते करते आज बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं पूरी दुनिया में खिताबत के हवाले से जो है वो अपनी फ़रज़ अंजाम दे रहा हूँ। और ये सारा सिलसिला है, इस पर मैं समझता हूँ कि मेरे असातिज़ा कराम, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं कि आज अल्लाह ताला ने मुझे खिताबत के हवाले से दोस्तों में एक पहचान अता फरमाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जानकर मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगा। तो आपका दूसरा सवाल है कि आपने अपनी दीनी तालीम कहाँ से शुरू की? जहाँ तक मेरी दीनी तालीम की बात है तो मैंने कुरान पाक की जो इब्तदाई तालीम थी वो अपने गांव के एक मदरसा से हासिल की थी। कारी अब्दुर्रहीम नक्शबंदी साहब मेरे असातिज़ा में से थे, फिर कारी अमजद अली शाकिर साहब, उनसे मैंने कुरान पाक की तालीम हासिल की। उसके बाद फिर मैट्रिक की तालीम मुकम्मल करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से अल्लाह ताला ने मुझे मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी में दाखिले का मौका अता फरमाया और मैंने अपना दरस निज़ामी की जो तालीम थी
وہ میں نے منہاج القرآن یونیورسٹی سے مکمل کی. اس کے علاوہ ماسٹر ان اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا. تو اس دوران مختلف اداروں میں جانے کا، وہاں سے اساتذہ سے دینی علوم کے متعلق درس لینے کا موقع ملتا رہا، لیکن جو میری میجر دینی تعلیم ہوئی ہے وہ منہاج القرآن یونیورسٹی لاہور سے مجھے حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے. اور آپ سے میں اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو اسلامیات میں ڈگریاں حاصل کی ہیں وہ آپ نے کس کس ادارے سے حاصل کی اور کون کون سی ڈگری آپ نے حاصل کی ہے؟ اس میں نے درس نظامی کی جو شہادت الثانویہ کی ڈگری ہے اور شہادت العالیہ کی جو ڈگری ہے، یہ میں نے 2003 سے لے کر 2008 تک 5 سال میں نے منہاج القرآن یونیورسٹی میں پڑھا ہے. پھر اس کے بعد میں نے اسلامک اسٹڈیز میں جو ماسٹر کیا وہ پنجاب یونیورسٹی سے کیا. تو یہ سارا میرا ایک دینی تعلیم کا سلسلہ رہا ہے، لیکن اس میں جو میجر رول ہے وہ منہاج القرآن یونیورسٹی کا ہے اور وہاں کے اساتذہ شیوخ کا، جن سے مجھے تعلیم اور تعلم کا یہ جو شرف حاصل ہوا ہے، اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس دور میں منہاج القرآن جیسی یونیورسٹی میں دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملنا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. ابھی اسی سوال کے متعلق میں مزید آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بیرون ممالک میں آپ نے کن کن ممالک میں اپنی دینی خدمات سر انجام دی ہیں؟ جہاں تک پاکستان سے باہر کے ممالک کی بات ہے تو میں نے سب سے پہلے جو مرکز ہے وہ میں نے اسپین کو بنایا ہے. چونکہ آپ دوست جانتے ہیں کہ اسپین میں تقریباً 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور مسلمان بادشاہت کا اور مسلمانوں کی حکومت کا اسپین ہیڈ کوارٹر رہا ہے. تو بچپن سے ہی ہم کتابوں میں غرناطہ، اسپانیہ کے متعلق اور اندلس کے متعلق پڑھتے تھے. تو بچپن سے ہی شوق تھا اور ایک خواہش اور تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے تو اسپین میں جا کر جو ہے وہ تبلیغی خدمات کا موقع ملے. تو بحمداللہ تعالیٰ اسپین میں مجھے تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں. تو اسپین کے مختلف شہروں میں، پھر اسی طرح برطانیہ میں، فرانس میں، سوئٹزرلینڈ میں اور جرمنی اور اٹلی میں، تو ان ممالک میں مجھے الحمدللہ تبلیغی حوالے سے سفر کی جو ہے وہ سعادت نصیب ہوئی ہے اور بحمداللہ تعالیٰ ہزاروں دوستوں تک جو ہے وہ اسلام کا جو پرامن ہے اور محبت کا، رواداری کا، برداشت کا اور فروغ امن کا جو حقیقی تصور اور پیغام ہے وہ مجھے ان ممالک تک پہنچانے کا موقع ملا ہے. متعلق میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کتابت سے کتنے لوگوں نے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں آئے اور اسلام کو قبول کیا؟ بحمداللہ تعالیٰ ابھی ایگزیکٹلی تعداد تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں اسپین میں بھی اور اسپین سے باہر بھی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے ساتھ جب بھی دین کے معاملات پر اور مذاہب کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو بحمداللہ تعالیٰ اللہ پاک نے خصوصی کرم نوازی فرمائی ہے اور دین اسلام کے جو حقیقی تصور کو میں نے ان کے سامنے پیش کیا ہے تو اس سے متاثر ہو کر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بحمداللہ تعالیٰ مسلمان ہو چکے ہیں. اور یہ میرے لیے، میرے علاقے کے لیے، میری قوم کے لیے بحمداللہ تعالیٰ تعدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے انسان کو یہ موقع فراہم کیا کہ میں بہت سارے لوگوں تک دین اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا فرمائی اور مجھے اس کام کے لیے منتخب بھی فرمایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی میرا آخری سوال ہے احمد صاحب سے اور اس کے بعد اس کا ختم کریں گے. تو آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ آپ اسپین جا رہے ہیں آج شام، تو میں جاننا چاہوں گا اور پاکستان کے بہت سے عوام آپ سے یہ جاننا چاہے گی کہ آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جانے سے پہلے؟ میرا پیغام پاکستانی قوم کے لیے یہ ہے کہ ہم جو لوگ دیار غیر میں رہتے ہیں، عالم کفر میں رہتے ہیں، مگر وہاں پر ان کی جو مورل ویلیوز ہیں، میں نے یہاں آ کر کچھ چیزوں کا فقدان دیکھا ہے. مثال کے طور پہ وہ مورل ویلیوز، ایتھکس اور حقوق العباد کے معاملات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر عائد کیے ہیں، قرآن کا بھی حکم ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ
کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اور آپ کے کردار کو اپنانا چاہیے. ہم یورپ میں رہتے ہیں, وہاں پر بہت کم موقع ایسا آتا ہے کہ کبھی جھوٹ سننے کو ملے. عامت الناس میں جب ہم بات کرتے ہیں عام پبلک کی, وہاں پر ملاوٹ کا کنسیپٹ نہیں ہے, وہاں پر دھوکہ دہی, خیانت کرنا, وعدہ خلافی کرنا, یہ وہ ایتھک ویلیوز تھیں جو جن کی بنیاد اسلام ہے, اور اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہیں. تو میرا پیغام پاکستان کی یوتھ کو, پاکستان کی عوام کو یہ ہے کہ وہ اپنی مورل ویلیوز کو ڈیولپ کریں. چونکہ ہم عبادات کو جب دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام عبادات کا نام ہے. تو اسلام کا آپ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 10 حصہ عبادات پر مشتمل ہے, اور 90% جو اسلام ہے وہ معمولات کا, حقوق العباد کا اور مورل ویلیوز کا نام ہے. تو ہماری قوم تب تک کامیابی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے اندر جھوٹ کا خاتمہ نہیں کرتی, ملاوٹ کا خاتمہ نہیں کرتی, حسد اور غیبت کا خاتمہ نہیں کرتی. ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر دوسروں کے احساسات کا, دوسروں کے جذبات کا, چاہے ان کا تعلق مذہبی حوالے سے ہو, سیاسی حوالے سے ہو یا معاشی اور معاشرتی حوالے سے ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے انسانوں کے احساسات کا, جذبات کا خیال رکھیں, لوگوں کی دل آزاری نہ کریں, لوگوں کے لیے خیر کا اور امن کا پیکر بن جائیں, لوگوں کو ہم سے خیر ملے, ہمارے ہمسایوں کو, ہمارے گاؤں کے رہنے والوں کو, ہمارے شہر کے اور ہمارے ملک کے رہنے والوں کو. ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیلی جو ہے وہ حکمران لاتے ہیں, تو تبدیلی کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. ہم عمران خان صاحب سے تو تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں, مگر عمران خان صاحب بھی تب تک تبدیلی نہیں لا سکتے جب تک معاشرے کا ہر فرد اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتا. تو میرا یہی پیغام ہے کہ ہر بندہ اپنی ذات کو, اپنے حال کو, اپنے معیار اور سوچ کو بدلنے کی کوشش کرے, تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر خیر ہی خیر ہوگی. کہ آپ نے دیکھا علامہ صاحب کے ساتھ ہماری بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ گفتگو ہوئی ہے, تو ہم بہت زیادہ مشکور ہیں علامہ صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمارے اور محسن علی ہرل اور ہرل نیوز الرٹ کی ٹیم کے لیے نکالے, اور آپ کی محبتوں کا شکریہ. تو جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے تجاویز دی ہیں, اور ان تجاویز پر عمل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے, اور اسی کے ذریعے ہم اپنی فلاح کو پا سکتے ہیں, اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے اور معاشرے کی اقدار کا خیال کرتے ہوئے.